अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। आपका हमारा साथ रहता है रात 8 बजे तक, और आज खुसूसन इसलिए भी क्योंकि पहला अशरा रमज़ान मुबारक का अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आज 10वां रोज़ा है, रहमतों का अशरा बहुत ही बखूबी हमने आपके साथ निभाया, और उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम में डिस्कस किए मुख्तलिफ टॉपिक्स, मुख्तलिफ मौज़ूआत आपको भी पसंद आए होंगे। आपकी फ़ीडबैक और कॉमेंट्स तक मुझ तक पहुँचते ही रहते हैं। आज हमने सोचा कि कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ नौइयत का मौजू उठाया जाए। वैसे तो आप कहेंगे कि ये बहुत मुख्तलिफ नहीं है। पाकिस्तान की टेलीविज़न स्क्रीन पे हम देखते हैं मुख्तलिफ ड्रामे, मुख्तलिफ स्टोरी टेलिंग के जितने भी एवेन्यूज़ हैं, ऐसा लगता है कि हमारी कहानियाँ इसी एक मौजू के इर्द गिर्द घूमती हैं, यानी शादी और कंपेनियनशिप। मुख्तलिफ इसके जो एरियाज़ हैं, मुख्तलिफ जो इसके पहलू हैं, उसको उजागर किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा माशरा आज की नई रिवायात के साथ इस स्ट्रगल में मुब्तला नज़र आता है कि एग्जैक्टली ये जेंडर रोल्स क्या हैं, किस तरह गाड़ी के ये दो पहिए एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान में और ख़ुसूसन एक इस्लामी माशरे में एक फ़ैमिली यूनिट की जो कलीदी हैसियत है, उसको किस तरह लेकर आगे बढ़ा जाए। वैसे तो हज़रत अली का कॉल है कि अपने बच्चों की तरबियत आप ऐसे करें कि उनको अगले ज़माने के लिए तैयार करें। लेकिन आजकल के जो पेरेंट्स हैं, वो आज के जो ये तेज़ रफ्तार चेंजेस आ रहे हैं, उसमें अगला पिछला ज़माना तो छोड़िए, ऐसा लगता है कि हर 10 दिन के बाद एक नया ज़माना होता है। इस पे बात करने की आज कोशिश करेंगे, और ख़ास तौर पे कंपेनियनशिप का टॉपिक हमने आज इसलिए भी सिलेक्ट किया क्योंकि आज 10 रमज़ान मुबारक को हज़रत खदीजतुल कुबरा की विसाल का दिन भी माना जाता है। इसमें बहुत सारी रिवायात मौजूद हैं। कहा जाता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये कुछ अरसा बहुत ही तकलीफ़ और बहुत ही मुश्किलात का आया था, क्योंकि जनाब अबी तालिब का विसाल हज़रत खदीजतुल कुबरा से थोड़े ही अरसे पहले हुआ था। इसमें मुख्तलिफ रिवायात आपको मिलती हैं। कुछ जगह पे ये अरसा 2 माह की आपस में इनका डिफरेंस नज़र आता है, कुछ जगह 2 या 3 दिन का डिफरेंस भी नज़र आता है। लेकिन बहरहाल हज़रत खदीजतुल कुबरा की एक बहुत ही अहम रुतबा है, उनकी एक बहुत ही ख़ास अहमियत है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में। उनकी रफ़ीक रहीं तकरीबन 25 साल तक, और ये जो 1/4 सदी है, ये बहुत ही अहमियत की हामिल है, ख़ास तौर पे इस्लाम की तारीख़ में भी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुश्किल तरीन हालात में इन्होंने एज़ अ ट्रू कंपेनियन उनका साथ दिया। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जिस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किलात आईं, तो कभी अपनी ढारस से, कभी अपने अल्फाज से, कभी अपने माल से ये मेरी मुआवनत करती रहीं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि जिस वक्त लोगों ने मेरे साथ कुफ्र किया, आप मुझ पर ईमान लाएं। जिस वक्त लोगों ने मुझे झुटलाया, उन्होंने मेरी तस्दीक की। जिस वक्त लोगों ने मुझे महरूम किया, उन्होंने मुझे अपने माल में शरीक किया, और अल्लाह ने मुझे उनसे औलाद दी और दूसरी बीवियों से कोई औलाद ना दी। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि जब वही का सिलसिला था और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में क़याम करते थे, गौर व फ़िक्र करते थे, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, और ये सही बुखारी से मरवी है कि उन्होंने कहा कि अब जब थोड़ी ही देर में हज़रत खदीजा आपके पास आएंगी, तो उसके हवाले से फ़रमाया, ए अल्लाह के रसूल, ये खदीजतुल कुबरा तशरीफ़ ला रही हैं। इनके पास एक बर्तन है जिसमें सालन या खाना या कोई मशरूब है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ पहुँचें, तो आप उन्हें उनके रब की तरफ से सलाम कहें, और जन्नत में मोती की एक महल की बशारत दें, जिसमें ना शोर व शगब होगा, ना दरमानदगी और तकान होगी। यानी ये एक तरह से फिर हमें हज़रत खदीजतुल कुबरा के मकाम के हवाले से बताता है, और जो उनकी एक बहुत ही अहम जगह थी, पोजीशन थी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, और ख़ास तौर पे इस्लाम के हवाले से भी जो उनकी खिदमात हैं, उसको उजागर करता है। यकीनन जब हम सीरत नबवी की बात करते हैं, हज़रत खदीजा की बात करते हैं, तो इसमें हमारे लिए बहुत ही अहम लेसन्स हैं, और ख़ास तौर पे जो हमारा मौजू है उससे जुड़कर भी। आज जो हमारे मेहमान हैं, अगर आप उनकी तरफ भी नज़र डालते हैं, तो आपको बेहतरीन मिसालें मिलेंगी, ना सिर्फ उनकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी से, बल्कि वो काम भी जो वो इस माशरे के लिए, हमारे मुल्क और कौम के लिए कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, एक बहुत ही एक्टिव सोशल वर्कर हैं, जिनकी वजह शोहरत सबसे पहले उनके अपने ख़ाविंद
वालिदैन का जो ट्रस्ट है वो बनी, लेकिन फिर उन्होंने अपना एक यूनिक मकाम बनाया, ख़ास तौर पे जब उन्होंने बहुत पैशनेटली इसी काम में कंट्रीब्यूट किया। हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत प्यार से हम उनको आलिया भाभी कहते हैं, आलिया सारिम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। और आप ही के साथ तशरीफ़ लगते हैं अनदर समबडी जिनको मैं तो बहुत ही लंबे अरसे से जानती हूँ, इनकी किताबें हमारे पास हैं, इनकी वर्कशॉप्स को हमने अटेंड किया है, और ख़ास तौर पे जो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत है जितनी इनकी दस्तरस है, चाहे वो आपके इंडिविजुअल मसाइल हों, आपके रिलेशन से रिलेटेड कोई मसला हो, आपकी करियर से रिलेटेड कोई मसला हो, इनके पास बेहतरीन एडवाइस होती है टू डील विद ऑल ऑफ लाइफ प्रॉब्लम्स। बहुत ही सादा अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोइज़। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग हियर विद अस। तो आज का ये जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले अगर आलिया भाभी आपसे शुरुआत की जाए, मुश्किल काम करते हैं सारिम भाई, ये तो हम सबको पता है। जब आपको पता चला और आपको ये अल्लाह ताला ने मौका दिया कि आप भी उसमें कंट्रीब्यूट करें, तो थोड़ी झिझक थी, थोड़ा आप समझती थी कि घर गृहस्थी इससे अफेक्ट होगी, किस तरह आप साथ लेके चली दोनों जिम्मेदारियों को? शुरू में तो मुझे लगा था कि शायद सारिम एक बहुत मुश्किल काम करते हैं, मुझे उन्हें रोक लेना चाहिए। ये बिल्कुल शादी के शुरू के दिनों की बात है, तो मैंने रोका था सारिम साहब को। लेकिन जब मैं इस चीज़ को समझी तो मुझे लगा मैं तो बहुत बड़ी गलती पे थी। वो तो इतने बेहतरीन इंसान है और काम उससे भी ज़्यादा बेहतरीन है उनका, तो मैं उनकी साथी बन गई। मैं एक जुमला कहती हूँ और बहुत फ़ख्र से कहती हूँ कि मियाँ बीवी का साथ दुनिया की हद तक रहता है। मैं समझती हूँ सारिम ने इस काम में मुझे शामिल करके मेरी आखिरत संवार दी है। और What a beautiful thought. और जितना मैं इस बात पर फ़ख्र करूं, और कितनी बेहतरीन बात है कि मैं बहुत सारा काम कर पाती हूं, लेकिन मैं सारिम के पीछे खड़े होकर बहुत प्रोटेक्टेड फील करती हूं। मुझे कहीं सामने फ्रंट लाइन पे आना नहीं पड़ता, अपनी मर्ज़ी से काम करती हूं, जितना चाहता है काम करती हूं। बाकी सारी जो मुश्किलात हैं वो मेरा महरम फेस करता है, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है सारिम साहब। यानी जो वो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जो कठिन काम होता है, जिसको अच्छा यहाँ पे अब हमारे यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन कह लीजिए या थोड़ी सी टग ऑफ वॉर पाई जाती है। डॉक्टर मोइज़ क्या कहेंगे? लोगों ने कहा कि जी औरत को यकीनन मजबूत होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, दीन इस्लाम औरत को उसके तमाम हुकूक देता है, लेकिन आज जो ये स्ट्रगल है तो उसमें ऐसा लगता है हम कुछ रीडिफ़ाइन करना चाह रहे हैं। आप किस तरह देखते हैं इस आज के माशरे में, आज के प्रेजेंट चैलेंजेस पे? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात तो यह है कि माशरा हमारा जो है, हम अपने माशरे की बात करें, वो इस्लामी माशरा नहीं है जी। रिवायतों पे बेस्ड है ये माशरा। इस्लामी माशरे में कत्ल व गारत, ये तमाम चीज़ें जो आए दिन हम टीवी पे देखते हैं, ये नहीं होती। इस्लामी माशरे में अगर कोई शख्स करप्शन में इन्वॉल्व है, उसको हिसाब देना पड़ता है। इस्लामी माशरे में एक शख्स अगर किसी शहर में भूखा सोए रात को, तो उस शहर का जो भी इंचार्ज है उसको जवाब देना पड़ता है कि उसने खाना खाया और उसके शहर का एक शख्स रात को भूखा कैसे सोया। इस्लामी माशरा नहीं है। अब चूँकि इस्लामी माशरा नहीं है, तो ये टग ऑफ वॉर इस माशरे में ये है कि अगर ख़वातीन पढ़ लिख जाती हैं या ख़वातीन इस एम्पावर्ड हो जाती है, किसी काबिल हो जाती है, तो मर्द के अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि मर्द के अंदर ईगो एक बड़ा इशू है, और ये मेल डोमिनेशन जो उसे सोसाइटी देती है कि तुम मेल हो, तुम ताकतवर ज़्यादा हो, तुम घर से बाहर जाओगे, मेन फ़ैसले ज़िंदगी के तुम करोगे। ये मेल डोमिनेशन कम होना शुरू होती है जब औरत उसके बराबर आना शुरू होती है। उसको कहना चाहिए कि इंसान को अपनी 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 मुमलिकत खो जाने का ख़तरा होता है, अपने तख्त व ताज खोने का ख़तरा होता है। तो ये थोड़ा सा मसला चलता है माशरे के अंदर। मगर अगर हम इस्लाम को देखें, दीन को, तो चूँकि आज जिस हस्ती के हवाले से हम बात करें, वो हस्ती के बारे में बहुत सारी बातें हैं, रिवायतें हैं कि वो हस्ती जो उम्र में आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी थी और जो एक कामयाब बिजनेस वूमन थी, यानी अरब के उस माशरे में जहालत की इंतहा कि जहाँ कोई लड़की पैदा हो जाए तो जो बाप होता था उसका चेहरा सुर्ख हो जाता था गुस्से से कि उसे लोगों को जवाब देना होगा, उसकी बेइज्जती होगी, तजलील होगी माशरे में कि इसको बेटी पैदा हुई। उस माशरे में एक औरत इतनी कामयाब बिजनेस वूमन कि वहाँ कोई उस जैसा मर्द कामयाब नहीं। डॉक्टर मोइज़, ये ज़िंदा मिसालें हमें इस्लाम की तारीख से ही मिलती हैं, लेकिन कुछ शेख मेरे ख़्याल में तकलीफ़ दे बात यह है कि हम इन रिवायतों को भूल कर अपने ही तरीके से कुछ तरकीबें आजमा रहे हैं। इस पर बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। यहाँ हम बात करें, आज का हमारा सब्जेक्ट है कंपेनियनशिप। ज़िंदगी में हर एक को एक साथी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ख़ास तौर पे इंसान को अल्लाह ताला ने माशरती हैवान बनाया। हम एक माशरे, एक कबीले, एक सोसाइटी के बग़ैर हम ऑपरेट नहीं कर सकते। और लाख अपने आप को इंडिपेंडेंट समझें, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इन रिश्तों की, इन लोगों की ज़रूरत पड़ती है। उनको निभाया कैसे जाए, उनकी क्या हुकूक हैं, क्या फ़राइज़ हैं, ये बहुत अहम है। ख़ास तौर पे कुरान हकीम जिस तरह हस्बैंड एंड वाइफ की जब बात करता है तो एक दूसरे का लिबास से मुतशाबे करता है, और ये बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी, इस पे हम बात करेंगे, क्योंकि लिबास आपके जो बेहतरीन फ़ीचर्स होते हैं उसको उभारती भी है, और आपके जो नुक्स या आपकी जो खामियां होती हैं उसको ढांप भी लेती है। डॉक्टर मुईज़, आजकल ऐसा नहीं लगता कि हम तो अगर किसी में कोई ख़राबी है, और ख़ास तौर पे हस्बैंड को वाइफ में ख़राबी नज़र आ जाए, वाइफ को हस्बैंड में नज़र आए, तो पूरी दुनिया को बता देती है कि देखिए जी, ऐसे शख्स के साथ भी मैं गुजारा कर रही हूँ। क्या कहेंगे आप? माशरे में एक कड़वा सच है, शौहर अपने दोस्तों से बीवी की बुराई करेगा अगर उसे सेटिस्फेक्शन नहीं है किसी किस्म का, बीवी अपनी माँ से करेगी, अब अपनी सहेलियों से करेगी। ये जो कॉन्सेप्ट था ना कि एक दूसरे का लिबास है, लिबास दो चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है। लिबास, एक लिबास जो है वो निखारता है आपकी शख्सियत को जब आप पहन के अच्छा लिबास जाते हैं। इसका मतलब एक अपने पार्टनर की क्वालिटीज़ को दुनिया के सामने पेश करना, उसकी अच्छाइयाँ पेश करना। और दूसरा, लिबास ढांपती है, सतर भी है। तो लिबास ढांपती, इसका मतलब है कि खामियां और कोताहियां और कमज़ोरियों को छुपाना, बेशक ये पर्पज़ है। इसका अपोजिट हो रहा है, यहाँ कमज़ोरियां को सामने बताया जाता है। वजह अगेन इसकी ये है, मुझे बताइए, इस्लाम जागता है हमारे लिए, एक महीना रमज़ान आता है, 11 महीने इस्लाम सोया होता है। अच्छा, कॉन्सेप्ट ये इस्लाम का कि जी अगर आपको ज़रूरत पड़ी कि निकाह के लिए तो आपको मौलवी साहब मिल जाएंगे, घर में मैयत हुई, नमाज जना के लिए मौलवी साहब को ले आए, जनाजा पढ़ा देंगे। हमने कभी ये नहीं समझा कि दीन जो है, दीन, ये कुरान, ये दीन, ये शरीयत, ये ज़िंदगी का इंटीग्रल पार्ट है, ये अलग नहीं है। ये नहीं है कि 5 वक्त की ही नमाज है, आप बैठे आप कारोबार कर रहे हैं, किसी शख्स के साथ निगोशिएट कर रहे हैं, उसमें भी आपका दीन आता है। इसको एक लफ्ज़ हम अपने माइंड साइंसेस में यूज़ करते हैं, गॉड कॉन्शियसनेस या गॉड्स कॉन्शियसनेस, कि आपको ये जहन में रहे कि ज़िंदगी के तमाम मामलात में मुझे वो काम करना है जो मेरा रब मेरे से चाहता है। जिस तरह हम कहते हैं कि दीन मुकम्मल जब है तो ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। आलिया भाभी, आप क्या कहेंगे बड़ी प्रैक्टिकली? यानी कई लोग ये कहते हैं ना, आजकल लड़कियां पढ़ाई भी करती हैं, ग्रेजुएट कर लिया, फिर उसके बाद उनको कहा जाता है कि नाउ यू हैव सेटल, तो आपको एडजस्ट करना है। तो कई दफ़ा लोग इसको जो गलत अंदाज में लेते हैं, वो कहते हैं जी मेरी ज़ात की नफ़ी हो रही है, अब मुझे किसी और इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट करना है। इस पर आप कैसे, उनको क्या कहेंगे? मैं औरत को यूँ समझती हूँ कि अगर उसका कामयाब है तो औरत कामयाब है, उसके बच्चे कामयाब हैं तो औरत कामयाब है। ये जो औरत सिर्फ अपनी ज़ात की बात करेगी या वो समझेगी कि मैं अगर किसी मकाम पे पहुँची हूँ तो एक कमाल की बात है, मैं अगर मेरी ज़ाती राय में ये उस औरत की कामयाबी नहीं है। उस औरत की कामयाबी ये है कि उसका शौहर भी कामयाब हो, उसका घर भी कामयाब हो, और उसके साथ साथ वो ख़ुद को भी कामयाब करे। यानी वो महरम रिश्ते जो उसको ज़िंदगी में मिलते हैं उनको साथ लेकर चलेगी, जितनी इजाज़त मियाँ से मिलेगी वो उस इजाज़त के मुताबिक अपने आप को ऊपर से ऊपर मकाम पे लेकर जाएगी। लेकिन जब हम ये बात करते हैं तो लोग तसव्वुर में लेके आते हैं कि ये तो दी बड़े एक रिग्रेसिव माशरे की बात कर रहे हैं, जहाँ पे औरत की अपनी कोई हस्ती नहीं है, सिर्फ वो अपने रिश्तों से पहचानी जा रही है। आप क्या कहेंगे? मुझे तो इसमें ये बहुत कमाल बात लगती है। ये रिश्ते ही तो असल पहचान है। दुनिया में कौन सी और ऐसा अजीम रिश्ता है जिसमें जन्नत पैरों के नीचे आ जाएगी, और कौन नहीं जानता है कि एक कामयाब नस्ल एक माँ देती है। अगर इस किस्म का कॉन्सेप्ट हम अपनी औरतों को देंगे, जैसे बहुत सारी औरतें जब मैं पूछती हूँ आप क्या करती हैं, मैं तो कुछ नहीं करती। मैंने कहा मतलब मैं हाउसवाइफ हूँ। तो मैंने कहा आप ही तो सब कुछ करती हैं, आप घर में होती हैं तो आप पूरे ख़ानदान को आगे बढ़ाती हैं। मैं औरत की तालीम की बहुत हामी हूँ, तरबियत की बहुत हामी हूँ, बेटा और बेटी में फ़र्क ना करने की बहुत हामी हूँ। लेकिन इन सारी बातों के बाद फिर जो एक दायरा कार अल्लाह ताला ने उस किताब में हमें बना के दिया है कि औरत उसकी चार दीवारी, मैं उसकी भी बहुत हामी हूँ। लेकिन आलिया भाभी, इस बात को मैं आगे लेके जाना चाहूँगी। एक मेरे ख्याल में कॉलर हमारे साथ मौजूद है, पहले उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। यहिया बात कर रहा हूँ।
جی آیا کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو آپ اتنی اچھی شخصیات کو بلاتی ہیں، ڈاکٹر معیز اور عالیہ بھابھی کو سلام ہو میری طرف سے، اور ڈاکٹر معیز سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ سدرا میرا کہنا ہے یہ کہ جو بھی ریلیشنس، اگر آپ میاں بیوی کے ریلیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو ٹی بہت امپورٹنٹ ہے میری نظر میں، ایک تو ہے ٹالرنس، دوسرا ہے ٹرسٹ۔ تو ہم جس طرح ایک دوسرے کے لباس ہوتے تو ایک دوسرے کی ایپ کو چھپانا ہمارا فرض ہے، لیکن میرا ایک سوال ڈاکٹر معیز سے ہے کہ جو ہمارے آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اور جو ہمارے آئیڈیلس تھے، جو ہمارے کنونشنل، ہمارے جو آباء و اجداد کے آئیڈیلس تھے، جو ہمارے ایک یعنی ہمارے جدی پشتی تھے، ہم نے ان آئیڈیلس کو چھوڑ کر اب نئے جو آئیڈیلس بنائے ان میں ہمارے بچے شاید اس کو سپر مین اور بیٹ مین کو فالو کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے ایکچوئل آئیڈیلس ہیں وہ کہاں گم ہو گئے؟ کیا ہم ان کے بارے میں اپنے بچوں کو بتاتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ یایا یہ سوال کرنے کا، اور آپ ہی کے سوال کو آگے بڑھاؤں گی۔ ایک سوال آپ سب کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے دین نے ہمارے لیے ایک ضابطۂ کار تعین کیا ہے جس کا، اور کہا ہے کہ خواتین کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری سوشیولوجی، جو ہماری نیڈز ہیں، پاکستان کی اس وقت 92%، 52%، میں اس کو ہمیشہ غلط بول جاتی ہوں، 52% جو ہماری پاپولیشن ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو بالکل مین سٹریم کے کام سے بالکل الگ کر دیں۔ ان کا ایک کنٹریبیوشن ہماری سوسائٹی میں، ہماری اکانومی میں آنا بہت ضروری ہے، اس پہ بات کریں گے یہ کس طرح ممکن ہوگا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آج صحیح کا چیلنج ہے بیکاز دریا کو کوزے میں بند کرنا ہے، اور ہم آف ایئر بھی بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن کر رہے تھے اسی سبجیکٹ کے حوالے سے، یعنی کمپینین شپ، کس کو آئیڈیل بنائیں، کون سا معاشرہ آئیڈیل ہوگا، کیونکہ ارد گرد اگر نظر دوڑاتے ہیں، خاص طور پہ اگر پاکستانی ٹیلی ویژن ڈراموں کی طرف دیکھیں، آپ کو کوئی فیمیل لیڈ پروٹیگنسٹ، کوئی پروفیشنل وومن نظر نہیں آتی۔ بار بار ایک ہی میسج ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو دینا چاہتے ہیں کہ جی خواتین جو باہر نکلتی ہیں، جو کام کرتی ہیں، وہ کسی ضرورت کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے نکلتی ہیں، جو خواتین کام کر رہی ہیں وہ اچھی خواتین نہیں ہیں۔ یہ مکس میسیجز ہم کیوں دے رہے ہیں؟ اصل میں وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ پسند کرتے ہیں وہ آپ بیچتے ہیں۔ صحیح۔ آپ صرف ڈراموں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ میڈیا کے اوپر پروگرامز لے لیں، سٹارٹنگ فرام پولیٹیکل ٹاک شوز جس میں لڑائی ہوتی ہے، جتنی لڑائی زیادہ ہوگی اتنی ریٹنگ اتنی زیادہ آتی ہے۔ اچھا دیکھنے والے کو کیا ہوتا ہے؟ میں اگر دیکھ رہا ہوں کہ بیٹھے چار لوگ، چاروں کے چاروں کرپٹ ہیں مگر ایک دوسرے پہ الزام ڈال رہے ہیں، تو میں سوچتا ہوں کہ ویئر ایم آئی؟ میں ٹیکس دیتا ہوں، پیسے دیتا ہوں، میں کرپشن اتنی سی بھی کروں تو پکڑا جاؤں گا، اور میں دیکھتا ہوں کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں، بے قصور ہیں، مگر ان کے پاس طاقت نہیں ہے، دولت نہیں ہے کہ وہ اپنی صفائی پیش کر سکے، اور جو مجرم ہے وہ روڈوں پہ۔ تو اب یہاں دیکھ کر میرے اندر ایک غصہ پیدا ہوتا ہے۔ اچھا ایک یہاں پھر میں دیکھتا ہوں وہ پروگرام جہاں ایک موبائل فون کے لیے، ایک سوٹ کے لیے لوگ بندروں جیسی حرکتیں کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ مطلب میں ایز اے انسان سوچتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ جب علم کی بنیاد پہ میں جیتا تھا، کہ میں نے 10 سوال کسی نے مجھ سے پوچھے، میں نے 10 سوال کے جواب دے دیے، علم تھا میرے پاس تو مجھے انعام ملا۔ لیکن آج بھونڈی حرکتیں کرنے سے آپ کو انعام ملا۔ اچھا ہو کیا رہا ہے؟ میں میسج کی بات کر رہا ہوں، دیکھنے والا میری آفس کے قریب پھر ہم انٹرنلائز کر لیں گے نا، یہ تو لوگوں کے خدشات ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ خواتین باہر جائیں گی، کام کی جگہ پہ جائیں گی، ان کے ساتھ بدتمیزی ہوگی۔ جب ہم بار بار میں ڈراموں میں یہی سین مناظر دکھائیں گے تو یہ تو انٹرنلائز ہو جائے گا، لوگ ڈرنے لگیں گے۔ اور پھر ہم جب اندر ایک چیز بٹھا لیں تو نظر وہی آتا ہے جو ذہن کے اندر ہوتا ہے، یہ تو آپ جانتی ہیں۔ اچھا اب یہاں مسئلہ ایک یاد رکھیں، اگر کسی معاشرے کو، کسی تہذیب کو اگر آپ نے برباد کرنا ہو تو 4 میں سے ایک کام پہ میں بات کروں گا، ٹائم نہیں اتنا، آپ اس کی ایجوکیشن اور تربیت کو ختم کر دیں۔ اب یہاں ماں جو تھی وہ گود ہے کہ جس میں بچہ تربیت، آنے والے وقتوں کا سپہ سالار، آنے والے وقتوں کا ڈاکٹر، انجینئر، وہ اس ماں کے گود میں جس نے تربیت دینی ہے۔ تو اگر ماں کے پاس تعلیم نہیں ہوگی تو تربیت نہیں دے سکتی بچوں، ماں میں آگہی نہیں ہوگی، شعور نہیں ہوگا، آگہی نہیں ہوگی تو تربیت کیا دے گی؟ تو ہمیں عورت کو پڑھانا ہے، ہمیں عورت کو امپاور کرنا ہے، مگر اس لیے کہ معاشرے کو ایک صحت مند معاشرہ بنا۔ ایبسلیوٹلی۔ ڈاکٹر معیز ایک کال ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں کرن بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی کرن، کیا کہنا چاہیں گی؟
میں ٹاپک کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ خواتین کے بارے میں بات ہو رہی ہے جی کہ یہاں پہ جیسے کہ جو خواتین ہیں ان کو اپنا کردار خود سے بنانا ہے. اگر وہ خود ہی یہ ریئلائز کریں گے کہ ہم کچھ ہیں, ہماری امپورٹینس ہے معاشرے میں, تو دنیا بھی ان کی رسپیکٹ کرتی. ضروری نہیں ہے کہ وہ باہر نکل کے جو ہے وہ کوئی بہت اچھی یعنی فیکلٹی میں ہو, لائک ڈاکٹر اور سم تھنگ. اگر وہ ایک ہاؤس وائف ہیں ایز اے, تو وہ تب بھی بہت اچھا جو ہے وہ اپنے گھر کو لے کر چل سکتی ہیں. جیسے کہ میں سارم ورنی کی ان کی جو وائف ہیں ان سے بالکل ایگری کروں گی کہ اگر آپ گھر میں بھی ہیں تو آپ اپنے رشتوں کو لے کر اس طرح سے چلیں کہ اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو اس میں آپ کی ہی کامیابی ہے. پرسنلی میں ہاؤس وائف ہوں, میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے آئی آر میں, تو میں اپنے گھر کو کوشش ہوتی ہے کہ سب رشتوں کو ایکولی لے کے چلوں, جتنا یعنی کہ اچھے سے لے کے چلوں تو تعریف ہوتی ہے, اپریسیشن ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہم گھر میں ہیں تو ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے. تھینک یو سو مچ کرن فار کالنگ ان اور اپنے ایکسپیرینس اور اپنے اوپینینس کو ہم سے شیئر کرنے کے لیے. عالیہ بھابھی کیا کہیں گی کہ صرف پروفیشنل جو خواتین ہوتی ہیں ان کی میرج میں ڈسٹربنسز نہیں ہوتی یا وہاں پہ پرابلمس نہیں ہوتی, جو فل 100% ہاؤس وائفز بھی ہیں وہ بھی پرابلم فیس کرتی ہے, وہاں پہ عام طور پہ کیا پرابلمس ہوتی ہیں؟ سترہ میں نے بالکل ایسی بات نہیں کہی. میں ان عورتوں کو بہت پسند کرتی ہوں جو گھر سے نکلتی ہیں, کام کرتی ہیں, پروفیشنل سائٹس پر ہوتی ہیں. میں انہیں بہت پسند کرتی ہوں. ہمارا ملک ان کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا. بس صرف ایک اینگل ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کا گھر آپ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. گھر کو ساتھ رکھ کے آپ کیجئے. عورت مرد کے مقابلے میں سمجھداری میں کہیں کم نہیں ہے, عقل میں, فہم میں کہیں کم نہیں ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں عورت پر ذمہ داری مرد سے زیادہ ہے گھر کے حوالے سے. مرد کی ذمہ داری ہے نان نفقہ پورا کرنا, کما کر لانا. سرپرست گھر کا ہر حال میں مرد ہے. رب نے یہ ذمہ داری اس پر ڈال دی. وہ کسی طور ایک عورت کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم جاؤ کما کے لاؤ, گھر کا خرچہ چلاؤ, بچے کے اخراجات, نہیں. تو یہ جو ذمہ داری ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ڈسٹریبیوشن کر دی ہے نا, اس میں پوری سیٹسفیکشن ہے مجھے. اس کے بعد دنیا ہے, زمانہ ہے, وقت بدل رہا ہے, ضروریات بدل رہی ہیں. اس حوالے سے عورت گھر سے بھی نکلے, کمائے بھی, اور اس کو اپنے گھر کو ایک اچھے سے انداز میں لے کر چلے بھی. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں سدرا, آپ اس چیز سے ایگری کریں گی, ایک عورت گھر میں رہتے ہوئے ہزاروں کا اور کئی دفعہ لاکھوں کا کام کر رہی ہوتی ہے. کس طرح؟ بغیر اجرت کے. بغیر اجرت کے. تو آپ پلیز یہ نہ سمجھیں کہ وہ جب گھر کے اندر ہے تو وہ پیسہ نہیں کما رہی, وہ گھر کے اندر آپ کا اس سے ڈبل پیسہ بچا رہی ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, اس پہ میں نے کل پرسوں بھی یہ اسٹڈی لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی کہ پاکستان انفارچونیٹلی ان ممالک میں شامل ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ عورت ہی, جو خاتون ہے, اس نے ہی گھر کو لے کے چلنا ہے, گھر کو سنبھالنا ہے, لیکن اس گھر کی ذمہ داریوں کو کوئی اس کے ساتھ بانٹ سکتا ہے. اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ مرد حضرات پاکستان میں خاص طور پہ گھر کے کاموں میں بالکل ہاتھ نہیں بٹاتے. ہماری جو شرح ہے اس طرح کی کنٹریبیوشن کی پوری دنیا میں سب سے لوئسٹ پہ ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ یعنی ٹھیک ہے عورت تو کام کرتی ہے, لیکن آدمی کیا حد تک عزت سمجھتے ہیں, خود اٹھ کے پانی پی لینا, خود کبھی کھانا نکال لینا. یہی تو کہہ رہی ہوں کہ میں عورت کو سمجھداری سکھا رہی ہوں کہ دیکھو گھر تو اس کی ذمہ داری ہے. اگر اس نے باہر کی بھی ذمہ داریاں اٹھا لی تو گھر میں اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی, تو وہ تو ڈبل لوڈ اٹھا رہی ہے. تو وہ اتنا ہی لوڈ اٹھائے جتنا اس کے کاندھے برداشت کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو اتنا لوڈ کیوں اپنے اوپر ڈال رہی ہے کہ کوئی ایک ذمہ داری بھی وہ اچھی طرح پوری کرے. مرد حضرات کام کریں, کس نے منع کیا؟ میں کہتی ہوں بیوی بیمار ہو, اگر شوہر بچے کو دیکھ لے کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اب تو میں بہت ساری جگہوں پہ دیکھتی ہوں کہ بیویاں گھر میں کھانا ہی نہیں بناتی ہیں, خانسامہ رکھے ہوئے ہیں, یا باہر سے کھانا آ جاتا ہے. لیکن اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ شاید کوتاہی اس طرح سے خواتین کی ہی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو کبھی اس طرح ٹرین نہیں کیا. گھر میں اگر کام کرواتی ہیں تو بیٹیوں سے کرواتی ہیں, بیٹے کو کبھی نہیں کہا کہ تم بھی کر لو تو کوئی فرق نہیں ہو جائے گا. یہاں بھی تھوڑا سا فرق ہے میری سوچ میں. اب میں آپ کو اپنا بتاؤں, میں بیٹے اور بیٹی میرے لیے بالکل برابر ہے. صحیح. لیکن کام کرانے کا اسٹائل میرا الگ ہے. اگر کچن میں کام کرنا ہے تو میری کوشش ہوگی بیٹا کرے, کوئی برائی نہیں ہے, کوشش ہوگی کہ وہ کام بیٹی کر لے. ٹھیک اسی طرح اگر بہن نے کہیں جانا ہے یا اس کو بازار سے کوئی چیز چاہیے ہے تو اس کے لیے میں بیٹے کو کہوں گی یہ تمہارے حصے کے کام ہے. یعنی ذمہ داریاں بیٹا اور بیٹی میں بٹی ہوئی ہیں, لیکن ایز پر نیڈ کے حساب سے. اگر آپ نے کوئی بھی چیز آپس میں مطلب اس نے باہر کا کام کر دیا, اس نے گھر کا کام کر دیا, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن بنیادی طور پہ ذمہ داریاں بٹی ہوئی ہیں.
آپ سمجھتے ایکسپیکٹیشنز ہماری بڑی مختلف ہوتی ہیں. لائک پہلے تو کہا جاتا تھا, اور یہ بڑا اہم سوال ہے کہ اگر ہم دینی اعتبار سے دیکھیں تو ڈسکریج کیا جاتا ہے ڈیٹنگ کو یا شادی سے پہلے لوگوں کے زیادہ ملنے جلنے کو. ایون منگنی کے بعد بھی ہمارا جو ٹریڈیشنل معاشرہ ہے بہت کم جگہ انٹریکشنز کی اجازت دیتا ہے. ڈاکٹر معیز, کیا اس وجہ سے ہم اگلے کی پرسنالٹی کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے اینڈ ایونچولی جب ہسبینڈ اینڈ وائف ساتھ رہتے ہیں تو ان میں کلیشز ہوتے ہیں؟ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنا, ہر دور کے لیے اور اس دور کے جو تقاضے ہوتے ہیں انسان کو اپنے آپ کو ان تقاضوں کے مطابق تیار کرنا ہوتا ہے. بالکل. آج کے دور میں آپ اونٹ پہ بیٹھ کر حج کرنے عمرہ کرنے نہیں جا سکتے. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے بہت ٹائم لگے گا, آپ کے پاس ہوائی جہاز ہے, آپ اس میں سفر کریں. تو دور جو تقاضا ہے دور کا, اس تقاضے کے لحاظ سے آپ نے اپنی زندگیاں ڈھالنی ہوگی, مگر شریعت کے اس کے اندر رہتے ہوئے حدود میں. اب یہاں پہ جو چیز بڑی ضروری ہے وہی ضروری ہے کہ پہلے عورت کے پاس تعلیم نہیں ہوتی تھی. اب چونکہ معاشرے میں بڑا ضروری ہے کہ جو آپ کی اولاد ہو وہ تعلیم یافتہ بھی ہو اور اس کو تربیت بھی ایسی ملے کہ آنے والے زمانے کے اندر وہ ایک اچھا مقام, اچھا انسان بن سکے. اس کے لیے ماں کی تربیت اور ماں کی تعلیم بڑی ضروری ہے. تو اب اگر ایک لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو نہیں جانتے, ایک دوسرے کے بارے میں نہیں جانتے, تو وہ پھر بعد میں کوئی پرابلم نہ ہو. دیکھیں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم صبر کرتے تھے, مرد بھی صبر کرتا تھا, عورت بھی صبر کرتی تھی. ہر جگہ عورت مظلوم نہیں ہوتی, مرد بھی ہوتا ہے. تو کہیں ایسا بھی ہوا کہ مرد نے بھی برداشت کر لی کہ ماں باپ کی مرضی ہے, اور عورت نے بھی کر لی, اکثر عورتوں نے کر لی. رشتے نبھ جاتے تھے. آج انفارمیشن ایج ہے, آج باتیں جو پتہ چلتی ہے آپ کو وہ پہلے آپ کو نہیں پتہ چلتی تھی. ٹھیک ہے نا, آج آپ کو بیماری, آپ سمٹم ڈالیں گوگل پہ, وہ بتا دے گا کون سی دوائی لینی ہے, اس دوائی کا ریئیکشن کیا ہے وہ بھی بتا دے گا. تو جب تک انفارمیشن محدود تھی بہت سارے راز پہ نہ ہوتے تھے رشتوں کے, بہت ساری کمزوریاں چھپی رہتی تھی رشتوں میں, اگنورنس ہوتی تھی, بعض چیزوں کا پتہ ہی نہیں آپ کو, تو آپ زندگی گزار رہے تھے. آل آف اے سڈن آپ کو پتہ چلا. آپ جاسوسی نہیں کرتے تھے نا فیس بک پہ پہلے. یہ آگے. تو اب یہ ضروری ہے, میں یہ نہیں کہتا کس حد تک, اگین ڈیپینڈ کرتا ہے فیملیز کی روایت رسم کیا ہے, ان کے ہر برادری میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے. مگر اتنا ہے کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو کے بارے میں جان لیں اور فیصلہ کر لیں کہ جی یہ شخص ہے, مجھے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, کیا میں گزار سکتا ہوں یا گزار سکتی ہوں. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی آنر یور اون ورڈ. اگر آپ نے ایک کمٹمنٹ کیا ہے, آپ نے خود ایک ڈیسیجن لیا ہے, اس کو آنر کیجئے, بیکاز یہ آپ کا اپنا ڈیسیجن ہے. ٹالرنس صرف اس لیے نہیں کہ لوگ اس سے خوش رہیں گے یا والدین اس سے خوش رہیں گے, بلکہ آپ کی اپنی کمٹمنٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ اوور ہیئر. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آ کے اس ٹاپک کو آگے لے کے چلتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان. آج تھوڑا سا مختلف اور تھوڑا سا مشکل سبجیکٹ بھی, کیونکہ اس میں ہم جنرلائزیشنز پہ نہیں جا سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورے معاشرے میں ہی بگاڑ ہے اور ہمارے یہاں خواتین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا ود ان اے میرج, یا ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں. یہاں پہ ابھی بھی ہمارے معاشرے میں, پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں فیملی یونٹ کی بہت ہی اہمیت ہے. لیکن ہاں کہیں نہ کہیں یہ جو نئے ٹرینڈز ہیں, جب ایک دوسرے کی ذرا جاسوسی ہم زیادہ کرنے لگے ہیں, اختلافات بڑھنے لگے ہیں, یا پھر پیسے کے معاملے پہ لوگ لڑتے ہیں. عالیہ بھابھی, کبھی ہم نے نہیں سنا تھا, لیکن آج کل ایسے کپلز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جب ہسبینڈ اینڈ وائف اگر دونوں کماتے ہوں تو سپر مارکیٹ جائیں گے اور الگ الگ ٹرالیاں لیں گے اور کہیں گے کیونکہ تم اپنے پیسے خود کماتی ہو تو اپنا سودا الگ خرید لو. یہ کب سے ہونے لگا؟ یہ تب سے ہی ہونے لگا جب عورت اور مرد نے مقابلہ شروع کر دیا. ہاں جی. یہ مقابلے کا رشتہ نہیں ہے, یہ محبتوں کا رشتہ ہے. اس کو جتنی محبت سے آپ پالیں گے یہ اتنا اچھا رہے گا. اور عورت اور مرد ایک دوسرے کے سامنے مد مقابل نہیں کھڑے ہونے چاہیے. ایک دوسرے کا ساتھ دو, ایک دوسرے کو اسپیس دو, ایک دوسرے کو سمجھو, ایک دوسرے کے لیے قربانی دو. اور آج کل کا اگر میں دور سمجھوں, پہلے تو پھر بھی بچے ساتھ رہتے تھے. اب جو مجھے وقت نظر آ رہا ہے, بچے باہر پڑھنے چلے جاتے ہیں, پھر وہ کبھی واپس ہی نہیں آتے اپنے ملک, وہیں سیٹل ہو جاتے ہیں. تو آخر میں کون رہ جائے گا؟ یہی میاں اور یہی بیوی.
اگر اچھی یادوں کے ساتھ رہیں گے تو میں سمجھتی ہوں بڑھاپا بہت اچھے سے گزر جائے گا. مجھے تو وہ میاں بیوی بہت اچھے لگتے ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے, ایک ٹوٹی پھوٹی سی بائک ہوتی ہے, اللہ ان کو بہت پیسہ دے بٹ اسے ٹوٹی پھوٹی سی بائک ہوتی ہے, بیوی بہت محبت سے پیچھے بیٹھی ہوتی ہے, 2-4 بچے بھی آگے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ جا کے کہیں کونے میں بیٹھ کے گولا گنڈا کھا رہے ہوتے ہیں. اور وہ میاں بیوی جو بہت بڑی سی گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں, بیوی کا منہ شیشے سے اس طرف دیکھ رہا ہوتا ہے, میاں کا منہ ادھر, اور وہ ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کر رہے ہوتے. تو میں کہتی ہوں نہ دولت, نہ عزت, نہ شہرت, کوئی چیز انہیں ایک بھی نہیں کر پائی اور ان کے بیچ میں محبت نہیں پیدا کر پائی. ڈاکٹر معیز, لاسٹ 2 منٹس ہیں ہمارے پاس, آپ کیا کہیں گے کہ کس طرح یہ بہت ہی اہم رشتہ, اس میں مزید مضبوطی کیسے آ سکتی ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ میاں بیوی میں محبت چاہے کم ہو, دوستی زیادہ ہونی چاہیے. یہ وہ رشتہ ہے جہاں زندگی کے دکھ سکھ, زندگی کے تمام اونچ نیچ جو آپ فیس کریں گے وہ اس طرح شیئر کریں جیسے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے. ہوتا یہ ہے کہ گھروں کے اندر بیٹیوں کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی, تو جب وہ سسرال جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں ان کی سیلف اسٹیم جو ہے وہ نیچے ہوتی ہے, لو ہوتی ہے. اگر یہ چیز سمجھی جائے کہ میاں بیوی کے درمیان جو کمپیننشپ کس کو کہتے ہیں, اس میں امپورٹنٹ ہے دوستی, رسپیکٹ اور ٹرسٹ. یہ 3 ایلیمنٹ اگر کسی بھی رشتے میں ہو وہ رشتہ امر ہو جاتا ہے. تو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ میرے خیال میں آپ نے سب سے آخر میں کہی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر معیز, تھینک یو سو مچ عالیہ بھابھی فار بینگ ہیئر ود اس. سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے انسان کی اپنی خود اعتمادی, اور آپ چھوٹے بچے کو جتنا پیار دیں گے, جتنا اس کو سیکیور کریں گے, جتنا اس کے باقی رشتے اچھے ہوں گے, آگے والی زندگی میں وہ جو نئے رشتے بناتے ہیں اس کو بھی نبھانے کا ان کو ایک سلیقہ آئے گا, اس میں ایک اعتماد پیدا ہوگا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم علماء دین کے سامنے یہی آج کا سوال رکھیں گے, کیونکہ یہ کافی ہاٹ ٹاپک بھی ہے, اس میں ہمیں رہنمائی کی ضرورت بھی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ گھروں میں اس وقت وہ سکون آپ نہیں دیکھ پاتے جو ہونا چاہیے, اور اس کے لیے دین ہماری کیسے رہنمائی کرتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان. آج کا ہمارا بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک یعنی کمپینینشپ کے حوالے سے. اللہ رب العزت نے آف کورس انسان کو جس طرح تخلیق کیا ہے اس کے لیے ایک ساتھی کی ضرورت میرے خیال میں بہت ضروری ہے, اور یہی روایت ہمیں اپنے دین میں بھی ہمارے معاشرے میں بھی نظر آتی ہے. لیکن کچھ نئی روایتیں بھی ہیں, کچھ نئے ٹرینڈز بھی ہیں جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ جو ہمارا ٹریڈیشنل سسٹم تھا وہ تھوڑا شیک اپ ہو رہا ہے. اسی حوالے سے ہمارے پاس بہت سارے سوال آ رہے ہیں, میرے پاس ٹویٹر پہ بھی, فیس بک پہ بھی, آپ لوگ کال کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ لوگ آپس میں جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو نئی رسپانسبلٹیز ہمارے آج کے معاشرے میں, کیونکہ نان نفقہ یقیناً پورا کرنا مرد کی ذمہ داری ہے, لیکن آج کل کے حالات میں اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ گھر کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک نہیں بلکہ دونوں افراد کام کریں. اس صورتحال میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھر کی ذمہ داریاں نگلیکٹ ہونے لگتی ہیں. دین کس طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے, ابھی بھی ہم جب اس کو معاشرتی طور پہ بھی ڈسکس کر رہے تھے, عالیہ بھابھی ہمارے ساتھ تھی, ڈاکٹر معیز ہمارے ساتھ تھے, انہوں نے بھی یہی کہا کہ پرائمری رسپانسبلٹی ایک خاتون کی اس کا گھر ہی ہوگا, لیکن کہیں پہ بھی دین اسلام عورت کو آگے بڑھنے سے یا کسی چیز کو پروفیشنلی پرسو کرنے سے نہیں روکتا. اور خاص طور پہ تعلیم کی جب بات کی جائے اس سے تو آراستہ ہونا ہر مومن مرد اور عورت پہ فرض ہے. یہ تمام باتیں لیکن ہمارے یہاں آپس میں تھوڑی سی ایسا لگتا ہے کنفیوز ہو گئی ہیں. ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سوال میرے پاس آیا ہے جو بریک کے بعد اس پہ ذرا تفصیلی بات کریں گے. ہمارے ساتھ علماء دین بھی اس وقت موجود ہوں گے, ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. اب جیسے کئی چیزیں بلیک اینڈ وائٹ ہوتی ہیں, چوری پہ بات ہو رہی تھی, جھوٹ بولنے پہ بات ہو رہی تھی. لوگ کہتے ہیں کسی بھی حالت میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, لیکن ہسبینڈ اینڈ وائف کبھی کبھار ایک دوسرے کا دل رکھنے کے لیے چھوٹے موٹے جھوٹ بول دیتے ہیں. کیا یہ جائز ہے یا نہیں, اس پہ بات کریں گے. پھر ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا ہے کہ کئی دفعہ مرد حضرات تھوڑی کنجوسی زیادہ کرتے ہیں, یعنی اگر کسی کو یہ پتہ ہو کہ ان کے شوہر تھوڑے سے بخیل ہیں تو کیا ان کے بٹوے میں سے بغیر ان کو بتائے پیسے نکالنا کسی جائز گھر کے کام کے لیے کیا یہ صحیح ہے, کیا اس کی اجازت ہے یا نہیں. یہ سوال بھی ہم علماء دین کے سامنے رکھیں گے. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ جس طرح آج کل لوگ بات کرتے ہیں کہ اگر دونوں
مرد اور عورت یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف اگر دونوں کام کرتے ہوں تو پھر ایسی سچویشن میں گھر کے جو گھریلو ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا مرد حضرات اس میں حصہ ڈالیں نہیں ڈالیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان میں تو اس کی شرح بہت ہی کم پائی جاتی ہے. کیا ایک طرح سے یہ میل ایگو ہے، یعنی ہم نے اس کو بہت زیادہ بڑھاوا دیا ہوا ہے، یا واقعی اس میں کوئی معیوب بات ہے؟ یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے دین کی روشنی سے، کیونکہ سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نبوی پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو وہ تو گھر کا ہر کام، بے شک اپنے گھر کی صفائی ہو یا اپنے کپڑوں پہ پیبند لگانا ہو، وہ سب اپنے ہاتھوں سے خود کرتے تھے. پھر کیا وجہ ہے کہ آج کے معاشرے میں، آج کے اسلامی پاکستانی معاشرے میں مرد حضرات اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں؟ اس پہ بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں کیونکہ لاہور میں بھی اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، اس کے بعد ہم واپس حاضر ہوں گے. اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب، اور وہ جو مشکل سوالات آپ نے مجھے بھیجے تھے میں ان کی نظر کرتی ہوں تاکہ اس پہ کچھ رہنمائی ہماری کریں. مفتی صاحب، سوال یہ آیا تھا کہ اگر ہسبینڈ بخیل ہو اور بڑی آسانی سے پیسے نہ دیتے ہوں گھر کے خرچے کے لیے، تو مناسب کسی گھر کے معاملے کے لیے ان کے بٹوے سے بغیر ان کو بتائے پیسے نکالے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود السلام و اللہ کے رسول حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. مرد کو فضیلت کیوں حاصل ہے؟ پہلے ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں. تو قرآن مجید فرقان حمید کی طرف ہی سوال لے کے چلتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو ولی الامر کیوں بنایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرجال قوامون علی النساء. مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے. کیوں حاصل ہے؟ لا آف کازیشن ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. مال اپنا خرچ کرتے ہیں مرد اپنی عورت پر. اگر کوئی مرد خرچ نہیں کرتا تو یہ گناہ کرتا ہے. اور اگر کوئی بہن یہ سمجھتی ہیں کہ اگر وہ پیسے مانگیں گی اور شوہر نہیں دیں گی گھر میں فتنہ و فساد ہوگا، کیونکہ اکثر جب مرد گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ گھر کے اندر فرعونیت آ گئی ہے، کوئی دہشت گرد آ گیا. خواتین خاموش ہو جاتی ہیں، بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں، گھر کا ماحول ایک دم عجیب سا ہو جاتا ہے. تو اس دہشت گرد والے ماحول کے اندر اگر کوئی جو ہے ایسے کام کرتا ہے اور خاموشی سے صرف اپنی ضرورت کے مطابق نکال لیتا ہے، اس لیے کہ گھر بچانے کے لیے، یہی نیت یہ ہوگی گھر بچا رہے اور گھر کے ہی گھر بچا رہے. خرچے کے لیے. جی. شوہر جو ہے وہ بچوں کو بہت ضرورت ہے کھانے کی، کپڑے کی یا دوا کی، اور شوہر نہیں دے رہا. اگر بیوی اس طرح کرتی ہے تو ٹھیک ہے، مگر میں اپنی بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر یہ التجا کروں گا کہ اس ضرورت کے مطابق نکالیں. ایسا نہ ہو کہ صبح جب آپ کے شوہر اٹھیں تو پورا بٹوا ہی غائب ہو. میں یہاں ایسی اجازت نہیں دے رہا. عید کا نیا جوڑا اس زمرے میں نہیں آتا. اگر کسی نے مہنگا جوڑا خریدنا اور زیادہ پیسے نکالنے کی خواہش ہو تو اس زمرے میں نہیں آتا. اب بہن، اب اگر آپ کو شوہر دلا رہا ہے 1200 کا اور آپ ہیں چکر 12,000 کے، تو یہ تو غلط ہے نا. یہ ایسا نہیں ہو. بالکل صحیح. اچھا، یہ آج کا ہمارا یہ تو لائٹر نوٹ پہ بات چلے گی، لیکن بڑا اہم سبجیکٹ جس کو ہم لے کے چلے کہ ایک ٹگ آف وار کی سچویشن نظر آتی ہے. ہمارے یہاں جینڈر رولز تھوڑے سے بدل رہے ہیں، ذمہ داریاں زیادہ ہو رہی ہیں، لیکن خواتین اور مرد میں ایک ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سی ناچاکی اسی بات پہ ہے کہ کس کا کیا ڈومین ہے. آج کل کی خواتین اس بات کو ایکسیپٹ کرنے سے قاصر ہیں کہ انہوں نے صرف گھر کی چار دیواری میں رہنا ہے. وہ کہتی ہیں کہ ہم نے اتنی پڑھائی کی ہے، کچھ پروفیشنلی ان کے ایمبیشنز ہو سکتے ہیں، کچھ خواب ہو سکتے ہیں. تو دین ہمیں کس حد تک اس کو پرسو کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں، ایک بات یاد رکھیے گا، عورت کا ولی الامر مرد ہے. اس کے تمام خرچوں کو اٹھانے والا، اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا مرد ہے. جب شادی نہیں ہوئی تو باپ ہے، باپ نہیں ہے تو بھائی ہے، بھائی نہیں ہے تو چچا ہے، شوہر ہے، شوہر نہیں ہے تو بیٹا ہے یا نواسا ہے یا پوتا ہے. جو قریب کے جو رشتے ہیں یہ ایک عورت کو سپورٹ کریں گے. اسلام وہ دین ہے جو آپ کو سمجھاتا ہے کہ عورت کو اس دین نے گھر کی ملکہ بنایا ہے. ملکہ کام نہیں کرتی بلکہ بیٹھ کے آرڈر دیتی ہے، مینیج کرتی ہے. تو دین نے جو ہے ایک عورت کو ملکہ بنایا ہے. ہم چلتے ہیں آج سے 600 سال پہلے یا 700 سال پہلے. فرانس کے اندر اس بات ڈسکشن ہوتی تھی، جو عورت نام کی مخلوق ہے، الفاظ ہیں، عورت نام کی
مخلوق ہے یہ انسان ہے یا نہیں, اگر ہے تو اس کا سوسائٹی میں اسٹیٹس کیا ہے, کیونکہ وہ ایک سب ہیومن سٹیٹس دیتے تھے اس کو. اور اس سے پہلے 700-800 سال پہلے اسلام بتا چکا تھا کہ جو ایک عورت ہے وہ گھر کی ملکہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں 2 چیپٹر تو بالخصوص عورتوں کی عظمت کے لیے, سورہ نساء اور سورہ نور, جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عورت کا مقام بتایا. تو عورت کو اپنی مقام کو سمجھنا ہے. ایک عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری, سب سے بڑی ڈیوٹی اپنے گھر کو سنبھالنا اور ایک نیشن کو جنم دینا, بالکل اپنے بچوں کی تربیت کرنا. اگر بہن یہ سمجھے نا آپ ڈاکٹر ہیں, آنے والا بچہ زمانے کا بہترین شخص ہو, بہترین انسان ہو اور بہترین ڈاکٹر ہو, تو آپ جیسے اب آخری 2 منٹ رہ گئے تو ایک اور زاویے سے اس کو دیکھنا چاہیں گے. آج ہم حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی ذکر کرتے ہیں کیونکہ ان کے وصال کا دن ہے 10 رمضان. یہ ان کی اگزامپل میرے خیال میں دونوں ہی جو لبرلز ہیں اور جو کنزرویٹیوز ہیں وہ دونوں سکولز آف تھاٹ اس کو کوٹ کرتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب دین اسلام کی بات کی جائے تو کہا یہ بھی جاتا ہے کہ دیکھیے جی اسلامی تاریخ کی بہترین بزنس وومن حضرت خدیجہ تھیں, لیکن پھر انہوں نے کس طرح اس بزنس کو کنڈکٹ کیا یہ میرے خیال میں تھوڑی سی کنفیوژن اور ڈسکشن کا باعث بنتی ہے. کیا ان کی یعنی وہ فور فرنٹ پہ خود تھیں, کیا وہ ڈیلنگز خود کرتی تھیں, یا اس میں احسن طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو رکھا ہوا تھا جی, جو ان کی پوری ڈیلنگ کو دیکھتا تھا. وہ غلام تھا اور وہ ہائر کرتی تھیں کہ بھئی یہ ہماری پروڈکٹ ہے, آپ جا کے اس کو مارکیٹ کے اندر بیچو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مکے سے شام گئے ہیں اور آپ نے وہاں ان کی پروڈکٹ کو سیل کیا ہے, تو یہ ہمیں یہ قانون ملتا ہے, یہاں سے ہمیں ایک اصول ملتا ہے کہ خاتون کاروبار کر سکتی ہیں مگر فرنٹ پہ ہمیشہ مرد رہے گا, وہ بھائی ہو, وہ شوہر ہو, یا ان کا کوئی جو ہے وہ سرونٹ ہو. اور وہ کاروبار کی جو ملکیت ہوتی ہے وہ عورت کے پاس بالکل رہے گی. اور اگر ایک اور اصول یہ ہے کہ اگر عورت کا پیسہ ہے تو عورت کی ملکیت ہے. شوہر کا یہ حق نہیں بنتا کہ عورت کے پیسے سے گھر کو چلائے, نہیں, یہ عورت کا پیسہ ہے, اس کی مرضی ہے, اگر وہ چاہے تو گھر میں خرچ کرے, چاہے تو پورا رکھے. اچھا, آج کا بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. اب کراچی میں بھی اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے, واپس آئیں گے اور ود ان دا ہاؤس ہولڈ جو ہمارے ڈفرینٹ پرابلمس ہو جاتے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اور اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کراچی میں بھی روزہ افطار ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہیں. آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ جس میں رونق رمضان میں مختلف سوالات کے, آپ کے کہے ہوئے سوالوں کے اور مختلف جو ایشوز پرٹیننگ ٹو آر ٹاپک ہیں ان پہ ہم بات کرتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع کمپینین شپ ہے, کس طرح ہماری دین رہنمائی کرتا ہے, کیونکہ بدلتے ہوئے جو روایات ہیں, بدلتے ہوئے طریقے جو معاشرے کے ہیں, اس میں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ٹگ آف وار رہتی ہے. ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے پہ ذمہ داریاں بھی عائد کرتے ہیں, کئی دفعہ یہ کمپلین بھی کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے حقوق یا ہمارے فرائض پورے نہیں ہو رہے, اور اس کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے, کس طرح یہ آج کے وقتوں پہ اپلائی ہوتا ہے, اس پہ بات کریں گے. اور اب ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں علامہ حسین مسعودی صاحب بھی. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. علامہ صاحب, اگر آپ ہی سے شروعات کریں, کمپینین شپ کی بات کی جا رہی ہے, حضرت خدیجہ کا بھی ذکر تھا, کس طرح ہمیں ایک طرح سے مکمل ضابطہ حیات ہے دین, کیا رہنمائی ملتی ہے آج کل کے وقتوں میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو ٹینشنز ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ الطاہرین. دیکھیے, بات بہت اچھا اور بہت اچھا سوال ہے اور آج کے موضوع کے لحاظ سے بہت زیادہ مناسبت رکھتا ہے, یہ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں کہ ضابطۂ حیات, ضابطۂ اخلاق, ضابطۂ زندگی, ضابطۂ معاشرت, ہر چیز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے آئیڈیلز کی طرف نگاہ کرنی پڑتی ہے. اور جب قرآن مجید کو ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید ایک مرتبہ ہمارے لیے صامت کی صورت میں موجود ہے اور ایک مرتبہ ہمارے پاس ناطق کی صورت میں, یعنی اب ہم قرآن پر عمل بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ کیسے ہوگا ممکن. تو میں اس کی مثال آج ہی کی شخصیت کے حوالے سے دینا چاہوں گا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے
کہ جس نے قرآن سے کے نازل ہونے سے پہلے میں کہوں قرآن کو پڑھ لیا۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات کی مولانا آپ نے کہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے قرآن کا مطالعہ کر لیا جائے؟ جی ہاں، میں کہوں گا کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے نور نبوت کو اعلان نبوت سے پہلے دیکھ لیا جائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اب یہ ایک خاتون، دیکھیے ہم فیملی اسٹرکچر پہ بھی بات کر رہے ہیں نا، ایک خاتون کس کمال کی منزل پر ہے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ وہ مردوں پر، لیکن آج میں ایسی شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے اس حوالے سے کہ آج ایک ہم اپنے کمزور اور صنف نازک والے جو ہمارا حصہ کہلاتا ہے زندگی کا، اور جو وہ نازک ہستی کے جس کو بڑا احترام دیا ہے اسلام نے، اس ذات کو ہم ایک مضبوط مرد کی حیثیت سے میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اتنا کامل مرد مجھے مردوں میں دکھا دیجئے جتنی خدیجۃ الکبریٰ خواتین میں کامل نظر آتی ہیں۔ وہ چیزیں جو مردوں کا خاصہ ہے وہ چیزیں ان کے پاس نظر آتی ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ میں نے کہا نمبر ایک کہ وہ ملکۃ العرب، شپنگ کمپنی کی مالکہ۔ یہ آج کے زمانے میں کیونکہ جہاز اونٹوں کو کیا ہے ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے، تو 80,000 اونٹ اور قافلے مسلسل چلتے رہتے تھے۔ ہر وقت کوئی شام کی طرف جا رہا ہے، کوئی یمن کی طرف جا رہا ہے، کوئی طبس کی طرف جا رہا ہے، یعنی مسلسل قافلوں کا سلسلہ جاری، تجارت جاری تھی اس کی۔ اور پھر اس کے بعد وہاں سے میں کہوں گا کہ ایک ایسے آدمی کا انتخاب کرنا، ایسی شخصیت کا انتخاب کرنا کہ جو کیا ہے نوکر، ایک لحاظ سے کہیں گے ان کا کام لے کر کے گئے تھے، کاروبار لے کر گئے۔ میرا رسول کس لیے گئے کہ جی آپ جائیے، یہ قافلے کی سرداری آپ کرتے ہوئے جائیے اور اس میں کما کے لے کے آئیے، جو طریقہ ہوتا ہے۔ تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کرتی ہیں اس وقت نور نبوت کو دیکھ کے، صداقت کو دیکھا، ایمانداری کو دیکھا۔ میں کہوں گا کہ جی ہاں، رسول نے کلمہ پڑھوایا، پہلا نعرہ، پہلا کلمہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، 40 سال کی عمر میں۔ اور جب میرے رسول کی 25 سال کی عمر ہے، 15 سال پہلے اس کلمے سے ایک کلمہ جو صداقت اور امانت کا میرے رسول کا تھا، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اس وقت پڑھا تھا۔ آج مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے، محمد الرسول اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ حضرت رسالت مآب پر اس وقت ایمان لے آئی کہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، ابھی مہر نبوت سے یہ پیشانی نبوت پر کیا ہے نور نبوت کیا ہے جلوہ افروز نہیں ہوا، لیکن انہوں نے اس کو دیکھا، یہ طاقت، یہ بینائی، یہ وہ طیبہ، وہ طاہرہ، وہ پاکیزہ، اس معاشرے میں، جہالت کے معاشرے میں اتنی کامل خاتون، اللہ اکبر۔ اور پھر میں کہوں گا کہ یہی نہیں ہوا، پھر اب آپ کا نکاح ہوتا ہے اور اس وقت آپ اپنی طرف سے آفر کر رہی ہیں۔ آج ہمیں اسلام میں بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ ایک لڑکی کیسے نہیں کر سکتی اور وہ کر سکتی ہے، لیکن میں کہوں گا کہ جی ہاں پروپوز کر رہی ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اور پھر اس کے بعد نکاح ہو رہا ہے تو سارے سردار مکے کے جمع ہیں، وہ ریشم کا جناب ٹینٹ لگا ہوا ہے اور خیمہ ہے اور اس کی تنابیں ہیں اور سونے کی تنابیں وغیرہ وغیرہ، بڑی عالیشان ان کا گھر، ظاہر سے ملکۃ العرب کا گھر بھی محلوں جیسا۔ اب وہاں پر نقد ہو رہا ہے، عقد کی صورت میں کیا ہو رہا ہے کہ پھر ایک مرتبہ مہر کا سوال اٹھایا گیا۔ اب ادھر کون ہے؟ ادھر ملکۃ العرب ہے، ادھر کون ہے؟ ادھر فرزند عبداللہ جو اپنے چچا کے پاس ہے، حضرت ابو طالب کے پاس رہ رہے ہیں، یتیم بھی ہو چکے ہیں، والد نہیں ہے، والدہ نہیں ہے۔ اب مہر سوال کیا سرداروں نے، بھائی مہر کیا ہے آپ کا؟ تو اب کوئی جواب دیتا ہے اس سے پہلے اسی پردے کی اوٹ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی آواز آتی ہے کہ میں اپنا مہر خود دوں گی۔ بولڈنس دیکھیے آپ، اللہ اکبر، کیا جواب دیا ہے۔ جو لوگ کسی مقصد سے اس کو بات کو اٹھایا گیا تھا، یہ مہر ایسے نہیں اٹھا دیا تھا وہاں پر، یعنی ڈیگریڈ کرنے کے لیے کسی کو کہ تم جس سے عقد کرنے جا رہی ہو معلوم ہو کتنا غریب ہے وہ یتیم ہے، اور تم ذرا اپنا اسٹیٹس دیکھو۔ تو وہاں سے جواب دیا کہ اپنا مہر میں خود دوں گی۔ تو پھر ایک مرتبہ سب نے دیکھا اور عجیب قسم کی گفتگو شروع ہوئی کہ یہ کیسی شادی ہے کہ لڑکی مہر اپنا خود دے گی۔ تو پھر ادھر سے ایک جواب اور آتا ہے حضرت ابو طالب کی صورت میں،
حضرت ابو طالب جواب دیتے ہیں، اور جواب یہ ہوتا ہے کہ ہاں اگر کسی لڑکی کا شوہر میرے محمد جیسا ہو تو لڑکیوں کا حق یہ ہے کہ اپنا مہر خود دے۔ اللہ اکبر، یعنی وہ رحمت للعالمین مہر مانگ رہے، کائنات تمہارے قدموں میں آنے والی ہے اس خاتون کے۔ کیا خوبصورت انتخاب کیا ہے، وہ بزنس مین وومن ہے، گھاٹے کا سودا نہیں کیا، بہت کامل سودا کیا ہے انہوں نے، بہت خوبصورت، بہت کامل سودا کیا ہے انہوں نے، دنیا کا مال و زر دے کے جنت خرید لی۔ یہ ہے ختیجہ کا کاروبار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ راما صاحب، اب میں آپ کو دعوت ہوں گے آپ کا روزہ افطار کریں۔ مفتی صاحب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جب ہم روشن مثالیں دیکھتے ہیں، آج اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے سمو سکتے ہیں؟ کیونکہ آج بھی نظر آتا ہے، جو ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے، بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ مرد اور عورت، یعنی اگر ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کماتے ہیں تو اب تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سپر مارکیٹس میں ٹرالیاں بھی دو چلتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ تم کیونکہ کماتی ہو تو اپنے سودے کے پیسے خود دے دو۔ ایسی صورتحال میں دین ہمیں کس طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک میں پہلے بھی میں کہہ چکا تھا یہ بات، جو عورت مال کما رہی ہے شرعی طور پہ اس کا حق ہے۔ مرد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ عورت کے مال کو خرچ کرے، یہ بہن ذہن میں رکھیے گا۔ عورت کا، ہاں مرد کے مال کو عورت خرچ کرے گی، مرد کے مال کو عورت خرچ کرے گی، مگر عورت کا مال مرد خرچ نہیں کرے گا۔ یہاں اسلام نے عورت کو عزت، شرف، کرامت بخشی ہے کہ تم گھر کی ملکہ ہو، تم تمام چیزوں کو مینیج کرو گی۔ ہاں جو مرد ہے یہ تمہارا خادم ہے۔ آپ اس زمرے میں دیکھیں کہ مرد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کا خادم بنایا۔ آپ سے میں پوچھنا چاہ رہی تھی، حالانکہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے کہ کیسی صورتحال میں، کیونکہ اکثر ہم ٹیلی ویژن ڈراموں کی طرف اگر دیکھتے ہیں تو ایک کنسسٹنٹ میسج نظر آتا ہے کہ جی خواتین کو، بچیوں کو پڑھانا چاہیے، ان کو کوئی اسکل سکھائیے ضرور، لیکن یعنی بوقت ضرورت وہ اگر باہر نکلیں تو وہ اس کو استعمال کر سکتی ہیں، اس سے ذریعہ معاش میں کمائی کر سکتی ہیں اس سے۔ مفتی صاحب آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ کیسی وہ سچویشنز ہو سکتی ہیں جس میں خواتین کو کام کرنا الاؤڈ ہے؟ لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد بات کریں گے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ بات کر رہے ہیں کمپینین شپ کی، ہسبینڈ اینڈ وائف کے، اور اس سوسائٹی کی ایوالونگ رولز کی، جہاں ضرورت کے وقت اور اکثر گھرانوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں ہی پروفیشنلی کمیٹڈ ہیں۔ یہاں پہ سب سے بڑا جو امپورٹنٹ مسئلہ آتا ہے وہ ٹائمنگ کے حوالے سے آتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ خواتین کو گھریلو ذمہ داریاں بھی نبھانی ہیں، بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے، باقی چیزوں کو دیکھنا ہے، اب ایسے میں وہ اپنی پیشہ ورانہ جو ان کی مصروفیت ہے اس کو کتنا وقت دے پاتی ہیں، اور دونوں سے انصاف کیسے کریں؟ کیونکہ آج کے معاشرے میں ہمیں نہیں نظر آتا کہ کسی بھی جاب میں آپ کو 9 to 5 جیسا اسکیڈول نظر آتا ہے، چاہے آپ ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، آپ کی ٹریول بھی ہو سکتی ہے، آپ کا ایراٹک اسکیڈول بھی ہو سکتا ہے۔ علامہ صاحب کیا کہیں گے، ایسی صورتحال میں دین اجازت دیتا ہے خواتین کو ایسی پیشہ ورانہ مصروفیت کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے 2-3 جہتوں سے اس کو دیکھ لیں گے جلدی تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ایک تو یہ کہ نمبر 1 کہ اگر آج کے زمانے میں اور ہر زمانے میں کام کیا گیا اور یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں، یہ بات طے ہے۔ البتہ ٹھیک ہے کہ خواتین میں زیادہ تر گھر کا حصہ دیا گیا، مردوں کو باہر کا حصہ دیا گیا ذمہ داریوں میں، لیکن آج کے زمانے میں یہ پاسبل نہیں ہے کہ گھر کا ادارہ نہیں ہو رہا ہے، بچوں کی تعلیم نہیں ہو پا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ مشکلات۔ تو دیکھیں اس کو ایک تو یہ کہ عقد کے وقت اگر آپ اس بات کو ڈیسائیڈ کر لیں کہ جی دیکھیے میں پروفیشنلی ڈاکٹر ہوں یا کوئی اور میری جاب ہے، میری کوئی اور یعنی پروفیشنل لائف ہے، اور میں اس کو نہیں چھوڑنا چاہتی شادی کے بعد میں نے اتنی تعلیم حاصل کی ہے، میں نے اتنے اس پہ انویسٹمنٹ بھی ہوئی ہے، اس کا یقیناً میں لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، میں لوگوں کو فیض پہنچانا چاہتی ہوں، تو لہٰذا آپ اس پہ مانے نہیں ہوں گے۔ تو ایک تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا کہ جب یہ ایگریمنٹ ہو جائے گا، عقد ہو جائے گا، اگر عقد میں شرط ہو جائے گا تو پھر وہ مانے نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مگر ہمیں نوکری کے حوالے سے یہ بات بھی ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم کیا کریں، ہم ایک کام یہ کر لیں کہ ہم اپنی لائف کو 3 حصے میں بانٹ لیں۔ ٹھیک ہے، اگر بانٹنے کا یہ تو بچے بھی ذمہ داری، جہاں خاتون کی اگر بچے پالنے کی ذمہ داری ہے تو جب وہ جاب کر رہی ہے تو وہ شوہر جو جاب کر رہا ہے وہ پھر بچے پالنے میں اس کا پارٹنر بن جاتا ہے، تو وہ دونوں کو بانٹ لینا چاہیے۔ اگر جابس کا اس طرح سے پورشن ہے
تو ٹھیک ہے، اس ٹائم میں بچوں کو وہ دیکھ لیں گے، گھر کے معاملات کو دیکھ لیں گے۔ یہاں پہ میں ایک دو مثالیں دے کے بات کو آگے بڑھا دوں گا کہ حضرت علی جیسی ذات، رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسی ذات، اور اسی طریقے سے دیگر بزرگان دین کی ذات ہمیں یہ ملتی ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر باقاعدہ کام کیا ہے۔ حضرت علی باقاعدہ حضرت زہرا کے ساتھ چکی چلانے میں مدد کیا کرتے تھے، پانی بھرنے میں ان کی مدد کر دیا کرتے تھے، کبھی ان کی یعنی چولہا جلانے میں مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے تھے، دال چننے میں مدد کی روایات مل جاتی ہیں۔ تو یہاں تک انہوں نے کوپریٹ کیا اپنی وائف کے ساتھ نا، یہی کہیں گے نا آپ۔ تو انہوں نے سیکل کر کے دی ہے تلوار کو، حضرت فاطمہ الزہرا حضرت علی کی تلوار کو سیکل وہ کرتی تھی، اور میں یہی کہتا ہوں کہ جی ہاں، جو تلوار حضرت زہرا کی ہاتھوں سے سیکل ہو کے آتی ہے وہی پھر ذوالفقار بنتی ہے، وہی کفر کو کیا ہے شکست دیتی ہے، اسلام کو غالب لاتی ہے۔ تو حضرت علی کے ہاتھ میں جو تلوار تھی اس میں سیکل حضرت زہرا کے ہاتھ کی بڑا تھی۔ انٹرسٹنگ ہے کہ آپ نے اس وقت اس موڑ پہ یہاں پہ یہ ذکر کیا ہے، کیونکہ ٹویٹر پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا ہے، مفتی صاحب آپ کے پاس لے کے جاؤں گی۔ ایک خاتون نے یہ سوال ہم سے کیا، سعدیہ نے، وہ کہتی ہیں کہ میرا فائٹر پائلٹ بننے کا دل چاہتا ہے اور پاکستان کی افواج میں اپنا حصہ ڈالنے کو دل کرتا ہے، ان کا یہ ان کی خواہش ہے، لیکن وہ تھوڑا سا اس مغالطے میں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خواتین کو جنگ میں حصہ لینے کی اجازت شاید دین نہیں دیتا، کیا اس میں کچھ ہماری رہنمائی کی؟ دیکھیں، تاریخ اسلام کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب جنگ ہوئی ہے ذمہ داری جو ہے وہ ہمیشہ خواتین نے کی، ماشاءاللہ۔ اور بی بی سیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر زخم لگا ہے تو بی بی سیدہ نے ٹاٹ کی بوری جلا کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم کو بھرا ہے۔ یہ بات تو ثابت ہے کہ خواتین نے جنگ کے اندر حصہ لیا، کس جہت سے لیا یہ ایک الگ بات ہے۔ ماشاءاللہ۔ صحیح۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو بی بی سید آپ وہ فائٹر بننا چاہتی ہیں وہ فائٹر ڈاکٹر بن جائیں۔ نہیں، وہ ایسی ڈاکٹرز جو آپ دیکھیں کہ ہماری پاک افواج میں اس شعبے میں تو خواتین ہیں، ایک نیا سلسلہ اب جیسے شروع ہوا ہے کہ کمبیٹ فائٹر پائلٹس بننے کا، کیا اس کی دین میں کوئی لیکن ممانعت میں ہے؟ ایک بات یاد رکھیے گا، ایک حدود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کر دی، جی، اس حدود کے اندر رہتے ہوئے جو کام کرے گا وہ جائز ہے، حدود کو کراس کرے گا وہ ناجائز ہے۔ صحیح۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدود نازل کر دی۔ ایک خاتون ہے، سنو نازک ہیں، یہ اچھی طرح جانتی ہیں، باڈی کے لحاظ سے بھی اور جلدی پریشر میں بھی آ جاتی ہیں۔ آپ میری بہن آپ سمجھتی ہوں گی، ایک فزیکلی طور پہ بھی اور مینٹلی طور پہ بھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو ایک طاقت دی ہے، ذہنی بھی، فکری اور جسمانی بھی، ایک خاتون کی نہیں۔ لیکن فائٹر کے حوالے سے آپ جو کہہ رہی ہیں اس میں ایک جہت نکل سکتی ہے۔ نہیں، آپ کی بات کو میں آگے اس طرح بڑھاؤں گی کہ اس کو ہم بالکل بھی ڈسکریج نہیں کرنا چاہتے۔ ماشاءاللہ سے پاکستان کی افواج میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین فائٹر پائلٹس موجود ہیں، لیکن فزیکلی یہ پروف ہوا ہے کہ جو اسٹرینتھ آف کورس جب آپ کا ٹیک آف کرتا ہے وہ سونک پاور کو توڑتا ہے پلین، اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح جیز اٹھانی پڑتی ہیں فزیکلی، ویمن ڈو ناٹ ہیو دیٹ اسٹرینتھ، اور وہ کمبیٹ میں چلی جائیں، یہ بڑا ایک ریئر انسیڈنٹ ہوتا ہے۔ مگر بہرحال اگر آپ کی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ اگر آپ کے حصے میں یہ چیز آنی ہے، آپ کو اس میں کامیاب کرے۔ اسی کے ساتھ مفتی صاحب سے، علامہ صاحب سے اجازت چاہوں گی، ہمارے پروگرام کا وقت آج اتنا ہی تھا، تشنگی رہ گئی، بہت سارے سوالات ابھی اور بھی ہمارے پاس، انشاءاللہ تعالیٰ کل ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ کل بھی آپ کے ساتھ ہوں گے شام 6 بجے سے آنورڈز۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔